अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ आपके साथ मुखातब हूं। आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो तीन मौजू हैं जिनको एक एक करके हम आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल जो है आपने हमने सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक भी देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, पहला तो ये है कि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने कुछ दिन कबल अपने सोशल अकाउंट से ऐलान किया था कि वो गिरफ्तारी देंगे और गिरफ्तार नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए, गिरफ्तारी उन्होंने क्यों नहीं दी, इस पे बात करेंगे। दूसरी है कि जमात इस्लामी ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है, कब और कैसे और किस हवाले से, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि हब में आज जाम कमाल खान ग्रुप और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान एक नाखुशगवार वाक़या बोलें उसे, जो भी उस पे बात करेंगे कि वो क्यों पेश आया, मसला क्या था। और साथ में ये भी आपको बताएंगे ग्वादर में दोबारा ये जो गैर कानूनी ट्रायलिंग है ना, वो दोबारा शुरू हुआ है। कुछ फुटेजेस वगैरह भी सामने आए हैं। और साथ में ये भी थोड़ा इसका भी जिक्र करेंगे कि BMP और BHT यानी कि बलूचिस्तान हक दो तहरीक, इन दोनों के दरमियान लफ्ज़ी जंग का आगाज़ हो चुका है, बड़े ज़ोर शोर से है। तो एक एक करके सबसे पहले हम आते हैं हब पे कि हब में क्या हुआ था। देखिए, हब में जो जाम कमाल खान ग्रुप है, वो नेशनल पार्टी, इनका हब के अंदर एक अलायंस हुआ है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तो आज ये हुआ था कि जो आपके जाम कमाल खान ग्रुप के लोग, वो शायद कोई DC से मिलना चाह रहे थे और मुलाकात के लिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो काफ़ी क्राउड था शायद, तो उन्होंने मुलाकात नहीं की DC ने, या उनका कोई शेड्यूल होगा, बिज़ी होगा, या वो मुलाकात नहीं करना चाह रहे थे, जो भी वजह हो, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो इसमें ये हुआ कि जो लोग मुलाकात करने आए थे उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। तो इस एक बदमज़गी से पैदा हो गया, ज़ाहिर है कि एक ऑफिशियल अपने दफ्तर में बैठे हैं और आप उसके दरवाजे को मुक्का मारें या खटखटाएं, जो भी हो। तो उस पे फिर DC बाहर निकले हैं, इधर मैं तू तू हुआ है, ताकि DC ने एक मकामी काउंसलर को कोई थप्पड़ मारा है। उस थप्पड़ मारने के बाद जो आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, वो तो मुनासिब नहीं है आपको सुना लें, लेकिन जो वीडियो हुआ हम आपको दिखाएंगे, दिखा भी रहे हैं कि उसमें DC साहब को गालम गलूज की जा रही है, मतलब बड़े जज्बाती अंदाज में गालम गलूज की जा रही है DC साहब के साथ। और DC जो है वो शायद वो जो थप्पड़ वाला मामला जैसे ही हो जाता है तो वो फिर अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते। तो आहिस्ता आहिस्ता क्राउड आना शुरू हो जाता है ना, एक बहुत बड़ा मजमा लगा रहता है। अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब भी से थोड़ी देर पहले वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं इस्माइल सासोली, वो जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमने राबिता की। आवाज़ तो कट रही थी, शायद कोई इशू था नेटवर्क में, लेकिन ये है कि अब तक उनका एहतजाज जारी है DC साहब के दफ्तर के सामने। अभी ये तो देखें, ये तो जो भी ज़िले इंतज़ामिया का कोई भी ऑफिसर हो, वो बेसिकली बैठा होता है पब्लिक के लिए। ज़ाहिर है कि पब्लिक के इश्यूज़ होते हैं, मेल मुलाकात होती रहती है। तो होना तो ये चाहिए था कि ये लोग जो चले गए थे मुलाकात करने, भले मुखालिफ ग्रुप से थे, जाम कमाल खान ग्रुप से थे या नेशनल पार्टी के लोग थे, अगर वो मुलाकात करने ही गए थे सिविक सेंटर में DC से, तो DC को पहली बात तो ये है कि मुलाकात अखलाकन ये था कि वो मुलाकात उसको करनी चाहिए थी, लोगों का मसला सुनना चाहिए था। मसला सियासी होता या सोशल कोई इशू होता, जो भी होता, लेकिन ये कि उसका मसला सुनना चाहिए था, क्योंकि इंतज़ामिया का जो भी ऑफिसर है वो बैठा ही होता है पब्लिक के लिए। तो ये तो DC को मिलना चाहिए था, बिल्कुल उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको रिस्पेक्ट दे देना चाहिए था। इलाके के काउंसलर हैं, इलाके के लोग हैं, सियासी उससे वफादारियों से अलग होकर
ایک پروفیشن اگر آپ کہیں تو اس کا تو یہ تھا کہ وہ اس کو ملاقات کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈی سی صاحب نے ملاقات نہیں کی۔ اور دوسری طرف اگر مظاہرین یا جو ملاقات کرنے آئے تھے تو انہوں نے اپنا احتجاج جس طرح ریکارڈ کیا گیا وہ بھی مہذب طریقہ نہیں تھا کہ آپ جائیں کسی کے آفس میں اس کو ٹڈے ماریں، یا اس کو جو اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں کہ اس کو ٹڈا ماریں یا مکہ ماریں، دروازہ کٹائیں زور سے وغیرہ، یہ بھی مہذبانہ طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ پھر مظاہرین کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، احتجاج بالکل اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے تھا، ڈی سی آفس کے سامنے بیٹھ لینا چاہیے تھا، وہاں پہ بالکل دھرنا دے کے بیٹھ جاتے کہ جب تک آپ نہیں ملیں گے ہم بیٹھے رہیں گے۔ ایک احتجاج ضرور اپنا ریکارڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن احتجاج کے بعد ڈی سی نے جو کردار کیا، جو تھپڑ تو کوئی آفیشل نہیں مار سکتا کسی کو، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کرتے، آپ چلے جاتے وہاں پہ، کوئی اگر قانون شکنی کر رہا ہوتا ایز اے ضلع انتظامیہ آپ اس کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی کر سکتے تھے، اس میں ایف آئی آر کر سکتے تھے، اس میں کوئی بھی مقدمہ آپ کر سکتے تھے۔ برحال یہ تو رائٹ ہے نا جی، آئین تو یہی کہتا ہے کہ آپ نے اس کو لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے نمٹنا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے جی کہ آپ جب ایک ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی اگر آپ سے ملنا چاہے تو آپ اس کو تپڑ مار دیں۔ غلطی دونوں طرف سے ہے، جو لوگ ملاقات کرنے جا رہے تھے ان کی بھی غلطی ہے کہ ان کو اس طرح کا احتجاج نہیں ریکارڈ کرنا چاہیے تھا کہ آپ جائیں دروازہ کٹائیں، اس کو ٹڈے مارے، لات ماریں دروازے کو، ایک غلطی ہے۔ اور سیاسی تربیت ایسی نہیں ہوتی ہے، جن کی سیاسی تربیت ہوتی ہے نا وہ پھر ایسا نہیں کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سیویلائز طریقے سے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے تھے، آپ بالکل جیسے میں نے کہا کہ آپ وہیں دھرنا دے کے بیٹھ سکتے تھے، لیکن یہ کہ آپ دروازہ کٹائیں پھر اوپر سے ڈی سی اٹھ کے جو ہے تپڑ مار لے، یہ بالکل غیر مہذبانہ، دونوں طرف سے غیر مہذبانہ طریقہ کار ہے، ڈی سی کی جانب سے اور مظاہرین کی جانب سے، دونوں کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اخلاقاً نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی حوالے سے نہیں کیا جا سکتا۔ جام صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، ظاہر کہ ان کے اپنے لوگ ہیں، انہوں نے حمایت کی تھی۔ جام صاحب کو بھی اپنے لوگوں کو جس طرح وہ کنڈیم کر رہے ہیں ڈی سی صاحب کے ایکٹ کو، اسی طرح وہ اپنے لوگوں کا جو بھی جس طرح بھی انہوں نے کیا، جو بھی طریقہ کار انہوں نے استعمال کیا، اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے تھا، پھر دونوں کو کرنا چاہیے تھا۔ اخلاقاً تو یہ ہونا چاہیے تھا، اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں نہیں، پورے پاکستانی معاشرے میں نہیں ہے اس طرح، تو وہ آہستہ آہستہ رنگ ہمارے اندر بھی آنا شروع ہوا ہے۔ دیکھیں ڈی سی کو یہ تو اوپن سیکریٹ ہے کہ جو بھی وہاں کا ایم پی ہے اس نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ ابھی ایک آفیسر ایک پورے پروسیس کے بعد آ کے اس کو ایک نوکری ملتی ہے، اس کو ظاہر کہیں نہ کہیں تو ان کی پوسٹنگ ہونی ہے۔ جب ہمارے پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، جو بیوروکریسی کا، جب وہ سیاستدانوں کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اس کے حکم عدولی کیا کہتے ہیں، حکم بجا لانے کے لیے وہ مخالف فریق سے ملنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا جو ینگ بلڈ ہے، نیا جو بھی ہے بیوروکریسی میں آیا ہے، اس کو بھی یہ وتیرہ، وہ غلام نہیں ہے، کوئی ڈی سی، کوئی ڈی پی او، کوئی سیکٹری کسی منسٹر کا غلام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس سے کوئی مخالف گروپ کا، کوئی بھی سیاسی پارٹی کا مخالف بھی آ کے مل سکتا ہے، ان کو بالکل دل سے ملنا چاہیے۔ کام کرنا نہ کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ایک وزیر کے علاقے کی ایم پی اے کی خوف سے اور ایم پی اے کے مخالف دڑے سے آپ نہیں ملتے ہیں تو یہ ذہنی غلامی ہے، چاہے وہ ڈی سی ہو، ڈی پی او ہو، کوئی بھی افیسر اگر اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ پریشر تو وہی ہوگا نا جہاں جو مخالف، ظاہر ہے کہ بھوتانی صاحب نے جو ڈی سی بٹھایا ہے تو جام صاحب ان کے مخالف ہے علاقے میں، ظاہر ہے تو وہ بھوٹانی صاحب کے جو ہے اس سے وہ ظاہر ہے کہ ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے تھے ڈی سی، اسی لیے انہوں نے ملاقات نہیں کی، تو یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ مذمت دونوں کی ہونی چاہیے، اور بیوروکریسی کو کوئی بھی ڈی سی ہو، جس علاقے میں اس کی پوسٹنگ ہو، وہ ذہن میں رکھے کہ وہ علاقے کے ایم پی اے کا یا منسٹر کا غلام نہیں ہے، اس نے محنت کی ہے اس
پوسٹ تک آیا ہے، اس کو یہ جو ڈیزگنیشن ملی ہے، یہ عہدہ ملا ہے، وہ اس کی اپنی محنت سے ملا ہے، کسی ایم پی ایم این اے کی سفارش سے نہیں آئے۔ تو یہ ذرا ہمارے جو ہے انتظامیہ کو سوچ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں جی۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ آپ کا یہ جو عقد و تحریک کی جو بھی کریک ڈاؤن ہوا اس کے خلاف، اس کے بعد ابھی سوشل میڈیا میں آہستہ آہستہ ویڈیوز آنا شروع ہوئے ہیں۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اللیگل ٹرائلنگ کے خلاف عقد و تحریک نے ایک موومنٹ اسٹارٹ کی تھی، تو اس آپریشن یا کارروائی کے بعد دوبارہ سمندروں میں مافیاز کے ٹرالر واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ صوبائی حکومت کو روک لینا چاہیے، کیونکہ صوبائی حکومت کا کلیم بھی یہی ہے کہ ہم نے کافی حد تک جو غیر قانونی ٹرالنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ماہی گیری کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم نے بہت بڑی کارروائی کی ہے، یا ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکا دکا شاید اللیگل ٹرالنگ ہو، لیکن ہم نے کافی حد تک روکا ہے۔ تو یہ جو ہمیں بڑے بڑے شپ کیا کہتے ہیں لانچ وغیرہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ جیسے ہی مظاہرہ ختم ہوا یا کریک ڈاؤن ہوا، اس کو ختم کر دی گئی، تو اس کے بعد یہی ٹرالنگ دوبارہ شروع ہوئی ہیں۔ تو اس سے تو پھر یہی آپ لگا سکتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت رکے ہوئے تھے ٹرالنگ وغیرہ، تو وہ گوادر کی عوام کی جو ایک احتجاج تھا، جو ایک پریشر تھا، اس کی وجہ سے جیسے ہی وہ پریشر آپ نے بطور قوت ختم کر دی، تو اس کے بعد ٹرالنگ کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ تو ساتھ میں دیکھیں یہ بھی ہے کہ جب سے یہ ابھی سے نہیں، جب سے یہ عقد و تحریک کی جو موومنٹ ہے نا، وہ جب سے شروع ہوئی ہے، اس میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن سمیت اس کا عقد و تحریک کی جو بھی لیڈرشپ ہے، ان میں ایک چیز میں نے ہمیشہ نوٹ کی ہے کہ ان کا جو سیاست کا جو کیا کہتے ہیں مخالفت کا جو محور ہے نا، وہ بی ایم پی ہے، بی ایم پی کو ہی ہے۔ میں شروع دن سے جب سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے، اگر میں نے کہیں کرٹیسائز کیا ہے عقد و تحریک کو، تو اس بنیاد پہ کیا ہے کہ عقد و تحریک ایک موومنٹ ہے، وہ ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہے موومنٹ، وہ اپنے حقوق کے لیے ہے۔ ان کو اپنا فوکس، اپنا تمام تر انرجی جو ہے وہ صرف کرنا ہے اپنے موومنٹ پہ، اس کی کامیابی پہ، کیونکہ آپ کا ایک کاز ہے، آپ اپنے ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ کاز جو ہے بی ایم پی کو ٹارگٹ کر کے ہدف تنقید بنانا نہیں ہے۔ یہ میں شروع دن سے کہتا آ رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، یہ طریقہ کسی بھی موومنٹ کا کہ آپ اسپیسیفک ایک پارٹی کو کر لیں، ٹھیک ہے، اگلی پارٹی کے خامیاں ہو سکتی ہیں، آپ کا الزام بالکل درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کا الزام درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اسپیسیفک بار بار دہرانے سے تو پھر امپریشن یہی جائے گا کہ آپ کی موومنٹ اور باقی چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ایک پارٹی ہے، کیونکہ اس پارٹی کا ایک ایم پی اے موجود ہے وہاں پہ، اس وجہ سے ہے۔ کیونکہ مولانا ہدایت الرحمن سے جب میں نے انٹرویو کیا، تو ان کا بھی یہی تھا کہ میرے تنقید کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایم پی اے جو ہے 40 سال سے خاندان سمیت ادھر وہ ہمیشہ وہ جیت کے آیا ہے، تو جیت کے آیا ہے، تو اس کا مطلب پبلک نے ووٹ دی ہے۔ آپ بھی پبلک کو سامنے لائیں، پبلک کے ذریعے دیکھیں، ایک بیانیے کو بیانیے توڑ سکتا ہے نا۔ اگر حمل کلمتی ایم پی اے بنے ہیں تو پبلک نے ووٹ دی ہے، آپ اسی پبلک کے قوت سے حمل کلمتی کو ہرا سکتے ہیں۔ اسپیسیفک ٹارگٹ کرو گے تو بہت سے لوگ جو آپ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، جو نہ بی ایم پی سے تعلق ہے، نہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے دل میں، ان کے ذہن میں ایک بات آپ بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی موومنٹ ایک پارٹی کے خلاف ہے۔ باقی مطالبات آپ کی ہے، لیکن آپ پھر جب تنقید ایک اسپیسیفک ایک پارٹی کی ہوگی، تو پھر اس میں آپ کے مطالبات پھر تھوڑا سا ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، پھر اندر سے ایک مخالفت آپ کے خلاف آنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ایم پی اور بی ایچ ٹی یعنی بلوچستان عقد و تحریک کے درمیان ایک لفظی جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری سیگمنٹ میں جاتے ہیں جی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمن نے اعلان کیا تھا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں کہ وہ بہت جلد گوادر آئیں گے، اور گوادر میں وہ گرفتاری دیں گے۔
تو مولانا ہدایت الرحمان کا جیسے ہی نام آ جاتا ہے تو ساتھ میں دھرنا جو ہے وہ آلریڈی جو ہے ریپیٹ ہو جاتا ہے. دھرنا نہیں بلکہ ایک وہ گرفتاری دینے آئیں گے. تو آج میرے خیال میں تیسرا دن ہے. پہلے دن جس دن انہوں نے اعلان کیا تھا، ہم نے اس پہ ایک ویلاگ کیا تھا کہ جی مولانا ہدایت الرحمان کو گرفتاری دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. جو میرا ذاتی رائے تھا، میں اب بھی یہی ہے کہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن بہت سے دوستوں نے مجھے فون کر کے میسیجنگ کے ذریعے وغیرہ اس بارے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں دینا چاہیے. اس لیے دینا چاہیے تاکہ قانون کا راستے سے فرار نہیں ہونا چاہیے. بہت سے دوستوں کی رائے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں جو فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو جو بہت سارے دوست جن کو بہت سے لوگوں کو شاید میں نہیں جانتا، وہ بھی فون کر کے اپنی فیڈ بیک فون کے ذریعے بھی دے دیتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی دے دیتے ہیں. تو وہ اکثریت کا یہ ایک کہنا موقف یہی ہے کہ جی مولانا ہدایت الرحمان کو گرفتاری دے دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ قانونی جنگ کا سامنا کریں گے تو جو مقدمات ان کے خلاف ہیں وہ اس سے جب بری ہوں گے تو اپنا موومنٹ بہتر طریقے سے وہ آگے لے جا سکتے ہیں. ان کی رائے اپنی ہے، میری رائے ذرا کہ اپنی ہے. اس لیے جن کی رائے جنہوں نے مجھ سے اظہار کیا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہرحال مولانا ہدایت الرحمان نے اب تک گرفتاری نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے، اطلاعات یہ ہے میں کہ جماعت اسلامی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے شاید کراچی میں. اس میٹنگ میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے مولانا ہدایت الرحمان کو گرفتاری دینے سے روک دیا ہے. جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں گرفتاری دوں گا تو اس کے بعد اس کی جو لیڈرشپ ہے جماعت اسلامی کی، انہوں نے اس کو روک دیا کہ جی آپ نے اس طرح جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، ایک مشترکہ فیصلہ کریں گے متفقہ طور پر، پھر اس کے بعد درآمد ہونا ہے. تو ابھی یہ ہوا ہے کہ کوئی 2-3 دن پہلے شاید جماعت اسلامی کا کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے گوادر کے معاملے پہ. تو اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے جماعت اسلامی نے کہ مولانا ہدایت الرحمان گرفتاری دیں. اور لگ ایسا رہا ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد 2 یا 3 دن بعد مولانا ہدایت الرحمان گوادر انتظامیہ کے سامنے گرفتاری پیش کریں گے، جو میری اطلاعات ہیں. تو اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ شاید اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جماعت اسلامی ملکی ایک احتجاج کا شیڈول بھی اعلان کریں گے 1-2 دن میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ. تو یہ وہ بھی حق و تحریک کی حمایت میں جماعت اسلامی یہ سب احتجاجی جو ہے ایک شیڈول کا پروگرام رکھتی ہے. تو ساتھ میں میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ جو میں نے اطلاعات لی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی نے 2 کمیٹیاں بھی بنائی ہیں. ایک کمیٹی صوبائی سطح کی ہے اور ایک کمیٹی جو ہے وہ مرکزی سطح کی ہے. تو جو مرکزی سطح کی کمیٹی ہے وہ شاید وفاقی حکومت سے کوئی اگر حکومت بقول جماعت اسلامی کے دوستوں کی اگر حکومت چاہے مذاکرات کرنا تو وہ کمیٹی جو مرکزی لیڈرشپ کی پر محیط وہ ہے کمیٹی ہے، وہ مرکزی حکومت سے جو ہے وہ مذاکرات کرے گی. اگر صوبائی حکومت مذاکرات کرنے کی خواہش مند ہے، اگر وہ صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حق و تحریک کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے یا ان کو کول ڈاؤن کیا جائے، یہ جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے، تو حکومت کی جانب سے اگر کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے تو صوبائی سطح کی بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے. تو یہ صورتحال تھی جی آج کی اوور آل. لیکن کوئٹہ میں کافی سردی پڑ رہی ہے. ایک دن پہلے کل جو ہے میں ویلاگ بھی اس لیے نہیں کر سکا، تھوڑی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جو لوگ کوئٹہ سے باہر ہیں تو ان کے لیے اطلاع ہے کہ کوئٹہ میں تقریباً -6 تقریباً سردی چل رہی ہے. کچھ علاقوں میں برف باری بھی ہوئی ہے شمالی علاقہ جات میں. تو اگر کوئی انجوائے کرنا چاہتا ہے تو شمالی علاقہ جات یا کوئٹہ آ سکتا ہے اور سردی انجوائے کر سکتا ہے. باقی یہ جو حق و تحریک کے دوست جو گرفتار ہیں کوئٹہ میں، ان کا ظاہر ہے کہ ہم نے کل بھی پرسوں کہا تھا کہ 10 دن کی جو ہے ریمانڈ ان کو دی گئی ہے. لیکن آج ہائی کورٹ میں ایک اور پٹیشن دائر تھی جس میں
کوئٹہ میں جو گرفتار دوست ہیں ان کا بھی پٹیشن وہاں پہ دائر کیا گیا تھا، تو اس میں بھی بی ایم پی اور عقد و تحریک کے درمیان ایک لفظی جنگ یہ بھی جاری ہے کہ رائے بلیدی صاحب جو ہے نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عقد و تحریک کے وکیل ہیں، اور ساجد ترین صاحب جو ہے وہ بی ایم پی کے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی لیڈرشپ سے ان کا تعلق ہے، وہ جو ہے حکومت کی جانب سے پیش ہوئے ہیں۔ اس میں ایک تھوڑا سا میرے خیال میں ہونا چاہیے، ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے اس کی، وہ یہ ہے کہ ساجد ترین صاحب پراسیکیوٹر ہیں، تو وہ تو پراسیکیوٹ کریں گے، ظاہر ہے کہ نمائندگی صوبائی حکومت کی کریں گے، اگر عقد و تحریک کے بجائے کوئی اور بھی ہوتا تب بھی وہی کرتے، ان کا ڈیوٹی ہے جی۔ یہاں تو یہ کہ یہ پوسٹ ان کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پوسٹ یہ عہدہ ان کے پاس ہے، تو ان کا وہ چاہے یا نہ چاہے ساجد ترین، ان کا جو ہے ان کو پیش ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کی جاب ہے۔ لیکن ایک چیز عقد و تحریک کے دوستوں سے میں ایک انفارمیشن شیئر کروں گا، وہ یہ کہ جب نواب خیر بخش مری کے خلاف ایف آئی آر ہوا تھا جسٹس نواز مری کی قتل کا، جب گرفتار ہوئے تھے تو بلوچستان میں کوئی بھی وکیل نواب صاحب کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس ٹائم یہی ساجد ترین اور مرحوم حبیب جالب صاحب، ان دو بندوں نے نواب خیر بخش مری کا کیس لڑا تھا۔ تمام وکلا برادری کو، کہ ہر ایک برادری ہوتی ہے، اپنی برادری کو ناراض کر کے ان دونوں نے کیس لیا تھا نواب خیر بخش مری صاحب کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھوڑا آپ تنقید کریں ایک دوسرے کا، لیکن کچھ چیزیں ایک بندے کا جب جو کردار ہوتا ہے، اس کردار کو آپ وہ نہ کریں، اس کو کل نہ کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو وہ دونوں کا تعلق بی ایم پی سے تھا، اور بعد میں ظاہر ہے کہ سندھ وغیرہ سے جو وکیل آئے گئے تھے مقدمہ لڑنے کے لیے نواب صاحب کا، وہ تو لڑا گیا بہرحال۔ لیکن بلوچستان میں دو بندوں نے، حبیب جالب نے اور ساجد ترین نے، نواب خیر بخش مری کا کیس لڑا تھا۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ تنقید ضرور کریں، سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پہ تنقید کرتی رہتی ہیں، لیکن تنقید منطقی ہو، پھر سمجھ آ جاتی ہے، تو اگلا بندہ اس سے کنوینس ہوتا ہے۔ تنقید برائے تنقید ہو تو پھر یہ مشکل ہو جاتی ہے اس کو سمجھنا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔